एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, मैं प्रोफेसर सलाहुद्दीन अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, जो कि रुकू नंबर 2 सूरह अनफ़ाल। आज हम लोग रुकू नंबर 2 सूरह अनफ़ाल का पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपना अहादीस के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह कंप्लीट किए थे। तो आज में हम स्टार्ट करते हैं अपने रुकू का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों के सामने अपने नोट्स या बुक्स वगैरह जो वो मौजूद हों, और मैं हमेशा आपको इस चीज़ की ताकीद करता हूँ कि बुक और नोट्स लाजमी सामने रखा करें, ताकि किसी किस्म की आप लोगों को प्रॉब्लम जो फ़ील ना हो और आपको समझने में आसानी रहे। तो रुकू नंबर 2 है इज़ युग़श्शिकुमुन्नुआसा अमानतम मिन्हु। जब युग़श्शिकुमुन्नुआसा, युग़श्शी वो तारी करता है, वो उड़ा देता है, तुम पर, अन्नुआसा नींद या गनूदगी, अमानतम सुकून की, मिन्हु मिन से, हु अपने, इस युग़श्शिकुमुन्नुआसा अमानतम मिन्हु जब वो तुम पर अपनी तरफ से सुकून की नींद तारी करता है। व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन, व और युनज़्ज़िल वो नाजिल करता है, युनज़्ज़िल वो नाजिल करता है, अलैकुम अला पर, कुम तुम पर, मिन से, अस्समाई आसमान से, माअन पानी, व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन और वो तुम पर आसमान से पानी उतारता है, और वो तुम पर आसमान से पानी उतारता है। क्यों उतारता है? लियुताहिराकुम बिही, ताकि युताहिर वो पाक कर दे, युताहिर वो पाक कर दे, कुम तुम्हें बिही बी से, ही इससे, लियुताहिराकुम बिही ताकि वो तुम्हें इससे पाक कर दे। व युज़हिबा अन्कुम रिज़्ज़ शैतान, व और युज़हिबा वो दूर कर दे, युज़हिबा वो दूर कर दे या वो ले जाए, अन्कुम अन से, कुम तुम से, अर्रिज़्ज़ा निजासत, गंदगी या गिलाज़त, अशैतानी शैतानी, व युज़हिबा अन्कुम रिज़्ज़ शैतान और वो तुमसे शैतानी निजासत दूर कर दे। वलियरबिता अला कुलूबिकुम, व और ताके यरबिता वो मजबूत कर दे, यज़बिता वो मजबूत कर दे, अला पर, कुलूबिकुम कुलूबुन दिल, कुम तुम्हारे, वलियरबिता अला कुलूबिकुम और ताकि वो तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे। व युसब्बिता बिहिल अक़दाम, व और युसब्बिता वो जमा दे, युसब्बिता वो जमा दे, बिही बी से, ही इससे, अल अक़दामा पाँव या पैर, व युसब्बिता बिहिल अक़दाम और वो इससे तुम्हारे पैरों को जमा दे। अब बेटा, ये जो रुकू नंबर 2 के हमने आयत नंबर 11 पढ़ी है, पहली आयत है इस रुकू की। इसमें अल्लाह तबारक व तआला के वो इनामात हैं जो ग़ज़वा बदर के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मोमिनीन मुसलमानों के हक़ में आए। अब आप लोगों को इसमें मैं सरदस्त ये बताता जाऊँ कि मुसलमान मैदान बदर में इन्होंने जिस जगह पे पड़ाव डाला था, ये वो मकाम था जहाँ पे आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि जो बदर का इलाका है वो डेज़र्ट टाइप है, सहराई इलाका है। तो बदर के मकाम पर मुसलमान क्योंकि रात गए पहुँचे, मुसलमानों से बदर का मकाम का फ़ासला निस्बतन ज़्यादा था कुफ़ार की निस्बत। इन्होंने जिस जगह पड़ाव डाले वहाँ पे पानी वगैरह मौजूद नहीं था, जबकि कुफ़ार ने जिस मौके पर, जिस जगह पर अपने पड़ाव डाले
اس جگہ پر پانی وغیرہ پہلے سے موجود تھا۔ عرب کے علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جب کبھی پانی ہوتا ہے تو صحرا میں بڑے بڑے مٹی کے گھڑے بنا لیے جاتے ہیں جہاں پر پانی کو سٹور کر لیا جاتا ہے۔ اب کفار کے پاس پانی وغیرہ کا ذخیرہ جو تھا وہ موجود تھا، جبکہ مسلمانوں کے پاس پانی وغیرہ موجود نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر پہلا انعام یہ کیا کہ جب وہ میدان بدر میں سارا دن کے تھکے ہارے پہنچے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو اندازہ تھا کہ جس گروہ سے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے ان کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے اور ان کے پاس اسلحہ وغیرہ بھی موجود ہے۔ یہ ابو جہل کا قافلہ تھا۔ ایسے موقع پہ اس پریشانی اور اضطراب کے عالم میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو ساری رات نیند نہ آتی، لیکن اگر ان کو نیند نہ آتی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ صبح تازہ دم ہو کر کفار کا مقابلہ کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ پہلا انعام ہوا کہ مسلمان تھکے ہارے جیسے ہی میدان بدر میں پہنچے اور وہ لیٹنے کے لیے لیٹے، سستانے کے لیے لیٹے، تو فوری طور پر یہ ہوا کہ ان کو پرسکون نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ صبح جب وہ اٹھے تو وہ بالکل تازہ دم تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر جو کفار تھے ان کی طرف سے طرح طرح کے وساوس جو تھے، جو خیالات تھے وہ ڈال دیے گئے، وہ اس قسم کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہے، تمہاری تعداد 313 ہے اور تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہاں سے واپس لوٹ جاؤ، تمہارے پاس پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے اور کس طرح تم لوگ ہمارا مقابلہ کرو گے۔ اور لازمی بات ہے کہ مسلمانوں کو وضو وغیرہ کے لیے بھی پانی چاہیے تھا، ان کے جانور جو تھے ان کو بھی پینے کے لیے پانی چاہیے تھا اور اپنی ذات کے لیے بھی ان کو پانی کی ضرورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب نبی پاک علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو باران رحمت برسا اور دیکھتے ہی دیکھتے جل تھل ایک ہو گیا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اب یہ جو پانی تھا یہ مسلمانوں کے لیے رحمت اور کفار کے لیے زحمت بنی۔ وہ کس طرح کہ کفار نے جس جگہ پڑاؤ ڈالے وہاں پر پانی پہلے سے موجود تھا اور ان کی ریت جو تھی وہ نسبتاً گیلی تھی اور گیلی ریت پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ جب بارش ہوئی تو ان کی گیلی ریت مزید کیچڑ میں تبدیل ہو گئی۔ اب کیچڑ میں ان کے لیے چلنا جو تھا وہ محال تھا، مشکل تھا۔ ان کے گھوڑے جو تھے ان کے پاؤں زمین میں دھنس رہے تھے، لیکن مسلمان جس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا وہاں کی ریت خشک تھی۔ اب اوبویسلی خشک ریت پر بھی چلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب بارش ہوئی تو مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ خشک ریت گیلی ہو گئی اور ان کے پیر جو تھے وہ زمین میں جمنے لگے، یعنی زمین پر وہ جم کر چلنا شروع ہوئے۔ تو یہ بارش کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذہنوں میں جو وساوس آ رہے تھے شیطان کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور ان کے پیر جو تھے وہ جما دیے۔ اس کے بعد اس یوں ہی اور ربک الی الملائکتی، اس جب یوں ہی وہی کرتا ہے، یوں ہی وہی کرتا ہے، اور ربو کا اور رب رب کا تیرا، اس یوں ہی اور ربک الی الملائکتی، اس جب یوں ہی وہی کرتا ہے، یوں ہی وہی کرتا ہے، اور ربو کا اور رب کا تیرا، اس یوحی اور ربو کا جب تیرا رب وہی کرتا ہے، الی الملائکتی الی طرف الملائکتی فرشتے، اس یوحی اور ربو کا الی الملائکہ جب تیرا رب فرشتوں کے ذریعے وحی کرتا ہے۔ اور کیا وحی کرتا ہے؟ انی معاکم، انی انا کے، اور یہ چھوٹی جو ہے مضارع ہے، ضمیر ہے، انی کہ میں، معاکم ما ساتھ، کم تمہارے، انی معاکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو ثبتو ثابت قدم رکھو، ثبتو ثابت قدم رکھو، الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، فثبتوا الذین آمنوا تو ثابت قدم رکھو جو لوگ ایمان لائے، یا تسلی دو ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لائے۔ سألقی، سا ان قریب، سا ان قریب یا جلد، القی میں ڈالوں گا، القی میں ڈالوں گا، فی میں قلوبی دل، قلوبی دل،
الذین جو لوگ کفروا کفر کیا، سألقی فی قلوب الذین کفروا ان قریب میں ڈالوں گا جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں الرعب روب، دہشت، خوف، فاضربوا فوق الاعناق فا تو اضربوا ضرب لگاؤ مارو، فوقا اوپر، الاعناق کی گردنوں کے، فاضربوا فوق الاعناق تو تم ان کی گردنوں کے اوپر مارو، گردنوں کے اوپر سے مراد کیا ہے؟ ان کے سروں پر مارو، واضربوا منہم کل بنان اور اضربوا مارو من سے ہم انہیں کل ہر بنان جوڑ، واضربوا منہم کل بنان اور انہیں ان کے جوڑ پر مارو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں حکم دے رہے ہیں کہ کفار کو اچھی طرح مارو؟ اس لیے کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ و رسولہ، ذالک یہ بی سے انا کے ہم وہ، ذالک بانہم یہ اس لیے کہ وہ شاقوا مخالفت کی کس کی؟ اللہ کی، و رسولہ اور رسول کی، ذالک بانہم شاقوا اللہ و رسولہ یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے اور رسول کی۔ وَمَن یُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور من جو یشاققی مخالفت کرتا ہے اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی۔ وَمَن یُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے سرکوبی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو وہ یاد رکھیں، تو اِنَّا بے شک اللہ شدید سخت العقابی عذاب دینے والا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ ذالکم یہ فذوقوہ فا تو ذوقو ذائقہ چکھو مزہ چکھو ہو اس کا، ذالکم فذوقوہ تو تم اس کا مزہ چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اور انا کے للکافرین لیے الکافرین کافروں کے لیے عذاب ہے، کس کا عذاب ہے؟ الناری آگ کا، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اور یہ کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو ہم لوگوں نے آیت نمبر 12 پڑھی اور 13 14، تو آیت نمبر 12 جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں ذکر کیا مدد کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی۔ مسلمان جو تھے انتہائی مایوسی کی حالت میں جب انہوں نے ایک بہت بڑے اپنے سے بڑے لشکر کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ ساری رات عبادت میں مصروف رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اے باری تعالیٰ اگر آج آپ نے مدد نہ کی اور مسلمانوں کو فتح حاصل نہ ہوئی تو یہ چھوٹی سی جماعت جو ہے جو کہ تیرے دین کی سر بلندی کی خاطر یہاں پر جمع ہے، تو پھر اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو شاید اس زمین پر تیرا سچا عبادت گزار کوئی بھی موجود نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو تھی وہ جوش میں آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد جو تھی وہ 1000 فرشتوں کے ذریعے کی، اور یہ فرشتے وہ تھے جو لگاتار آنے والے تھے۔ اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کا کفار کے اوپر رعب جو تھا وہ بیٹھ گیا اور مسلمان بالکل بے پرواہ ہو کے انتہائی بہادری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کرنے لگے۔ اگلی جو آیات ہیں آیت نمبر 13 اور 14 جس میں مخالفت کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کفار مکہ ہیں ان کی ذلت کا سبب جو ہے وہ ان آیات مبارکہ میں بیان کیا کہ جب مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی فرشتوں کے ذریعے اور فرشتوں نے کفار کو
مار ڈالا، جان سے ختم کر دیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ کفار لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور یہ فرما دیا کہ تمہارے لیے اس دنیا میں صرف اور صرف رسوائی اور ذلت ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جان لو کہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان کو ایسی ہی سزا ملتی ہے، اور یہ سب کچھ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف تمہاری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے اعمال کی یہ سزا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ بات کہ قیامت کے روز تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ دردناک عذاب جو ہے وہ تیار ہے، جب فرشتے کھینچ کر تمہیں دوزخ میں ڈال دیں گے اور کہیں گے کہ اب تم عذاب الہی جو ہے اس کا مزہ چکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، یا اے ایہا وہ الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان یا اے ایمان والوں، اذا جب لقیتم لقا ملاقات ہو، آمنا سامنا ہو، تمہارا اے اہل ایمان جب تمہارا آمنا سامنا ہو، الذین جو لوگ کفروا کفر کیا زحفاً لڑائی میں، اے اہل ایمان جب تمہارا آمنا سامنا ہو جن لوگوں نے کفر کیا لڑائی میں، یعنی جب لڑائی میں تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو، فلا تولوہم الادبار، فا تو لا نہیں، تولو تم پھیرو ہم ان سے، الادبارہ پیٹھ، فلا تولوہم الادبار تو تم ان سے پیٹھ نہ پھیرو، ومن یولیہم یعنی مسلمانوں کو اس چیز کی اجازت نہیں کہ وہ کفار سے پیٹھ پھیریں، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے کہ وہ دشمن سے پیٹھ پھیرے۔ ہاں، دو صورتیں ایسی ہیں جس میں پیٹھ پھیر سکتے ہیں، وہ کیا ہے وہ سن لیں آپ لوگ۔ وَمَن یُوَلِّیہم، وا اور من جو یولی پھیرے گا ہم ان سے، وَمَن یُوَلِّیہم اور جو ان سے پھیرے گا، یومئذ اس دن دبورن پیٹھ ہو اپنی، وَمَن یُوَلِّیہم یومئذ دبورہ اور جو اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے گا، الا سوائے متحرفاً چال چلتے ہوئے لقتال لیے قتال لڑائی کے لیے، الا متحرفا لقتال سوائے لڑائی کے لیے چال چلتے ہوئے، او متحیزا الی فئۃ او یا متحیزا ملنے کے لیے الی طرف فئۃ کسی گروہ سے، او متحیزا الی فئۃ یا اپنے کسی گروہ سے ملنے کے لیے۔ تو یہ دو صورتیں، ایک یہ کہ آپ نے کوئی جنگی چال چلنی ہو، نمبر دو کہ آپ کا کوئی گروہ جو ہے وہ آپ سے الگ ہو گیا اور آپ سے ملنا چاہیں، تو اس صورت میں سامنے جو دشمن موجود ہے اس سے پیٹھ پھیر کر اپنے اس گروہ سے جا کر ملا جا سکتا ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ اگر کوئی پیٹ پھیرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فقد باء بغضب من اللہ، فات تو قد بے شک باء وہ گرفتار ہوا بی سے غضب میں یا غصے میں، من سے اللہ کے، فقد باء بغضب من اللہ تو بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہوا، وَمَأْوَاهُ جہنم، وا اور مأوا ٹھکانہ ہو اس کا، جہنم ہے، وَمَأْوَاهُ جہنم اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے۔ اب جہنم کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وا اور بئس بری، المصیر جگہ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ بری جگہ ہے۔ اب بیٹا یہ جو آیت نمبر ہم نے 15 اور 16 پڑھی،
ان آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کے بنیادی اصول جو ہیں وہ بتا دیے۔ پہلا اصول تو یہ کہ جب کبھی بھی مسلمانوں کا دشمنان اسلام سے مقابلہ ہو تو کبھی بھی پیٹھ نہ پھیرے، یعنی ان کے سے ڈر کر نہ بھاگ جائیں، بلکہ مردانہ وار ان کا مقابلہ کریں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ڈر جانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یا تو مسلمان جنگ جیت کر غازی بن کر واپس آئے گا، یا پھر مسلمان شہادت کی موت کو ترجیح دے گا، وہ کبھی بھی دشمن سے پیٹھ نہیں پھیرے گا۔ اب آگے فرما رہے اللہ کہ جو شخص ایسے موقع پر بھاگے گا تو یاد رکھ لو کہ وہ یقینی طور پر وہ گناہ گار انسان ہے۔ صرف پیٹھ پھیر کر دو صورتوں میں اجازت ہے، وہ کیا ہیں؟ دو موقع ہیں، ایک یہ کہ لڑائی کے لیے کوئی جنگی چال چلنی ہو یا مورچہ بندی کرنی ہو، اور دوسرا یہ کہ کوئی فرد یا چھوٹی جماعت اپنی جماعت سے ملنے کے لیے پیچھے ہٹ جائے۔ اگر اس کو ایسا کرنے سے منع نہ کیا گیا اور کسی بڑے نقصان کا خطرہ بھی نہ ہو، اس کے علاوہ کسی بھی حال میں پیٹھ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے گا، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوزخ میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ فلم تقتلوہم، فا تو لم نہیں، تقتلو تم نے مارا، تقتلو تم نے مارا، ہم انہیں، فلم تقتلوہم تو نہیں تم نے انہیں مارا، ولیکن اللہ قتلہم، وا اور لیکن لیکن اللہ نے قتلا مارا ہم انہیں، ولیکن اللہ قتلہم اور لیکن اللہ نے انہیں مارا، اور لیکن اللہ نے انہیں مارا۔ وما رمیتا اذ رمیتا، وا اور ما نہیں، رمیتا تو نے ماری، رمیتا تو نے ماری، اس جب اور رمیتا تو مار رہا تھا، رمیتا تو مار رہا تھا، ولیکن اللہ رما، وا اور لیکن لیکن اللہ نے رما ماری، ولیکن اللہ رما اور لیکن اللہ نے ماری۔ اور یہ کیوں اللہ نے احسان کیا؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، وا اور لی تاکہ یبلیہ وہ احسان کرے، المؤمنین، یبلیہ کا معنی ہوتا ہے آزمائش کے معنوں میں، لیکن یہاں پہ اللہ کی آزمائش کا ذکر نہیں، اللہ کے احسان کا ذکر ہو رہا ہے، لہٰذا یبلیہ کا یہاں پہ معنی جو ہوگا وہ بامعنی احسان ہوگا۔ المؤمنین مومنوں پہ، منہ من سے، ہو اپنی طرف سے، بلاءً احسان کرے، حسناً اچھی طرح، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اور تاکہ وہ مومنین پر اپنی طرف سے اچھی طرح احسان کرے۔ ان اللہ سمیع علیم، انا بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ اب معرکہ بدر جو ہے، اس میں جو کفار مکہ تھے وہ پوری تیاری کے ساتھ اسلام کے ماننے والوں کو مٹانے کی نیت سے آئے تھے۔ بظاہر کوئی مقابلہ نہ تھا، کیونکہ ایک طرف تو آپ لوگ جانتے ہو کہ 313 مجاہدین اسلام جو بظاہر ظاہری وسائل سے محروم تھے۔ ظاہری وسائل کیا تھے؟ نہ ان کے پاس فوج کی کثرت تھی اور نہ ان کے پاس اسلحے کی فراوانی تھی، جبکہ دوسری طرف جو کفار کا لشکر تھا ان کی تعداد جو تھی وہ 1000 تھی، جو مکمل طور پر جنگی ساز و سامان سے لیس تھے، یعنی ان کے پاس اس دور کے لحاظ سے اسلحہ وغیرہ بھی موجود تھا۔ خود نبی پاک علیہ السلام جو تھے ان سارے حالات کو دیکھ کر انتہائی اضطراب کی کیفیت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا اشارہ پا کر جو مٹھی بھر کنکریاں تھیں وہ زمین پر اٹھائیں اور کفار کی جانب اچھال دیں۔ یہ کنکریاں دشمن کے ایک ایک سپاہی کی آنکھوں میں پڑیں اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک فعل کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فعل قرار دے کر ایک طرف تو محبوب سے اپنی اپنائیت کا اظہار کیا اور دوسری طرف یہ بھی بتا دیا کہ نبی پاک علیہ السلام کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھے، لیکن اس کے پیچھے قوت جو تھی وہ رب تعالیٰ کی تھی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بتا دیا کہ کس طرح سے نبی پاک علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر
18 ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، ذالکم یہ وان اللہ وا اور انا کے اللہ موہن کمزور کرنے والا ہے، موہن کمزور کرنے والا ہے، قیدی چال الکافرین کافروں کی، ذالکم وان اللہ موہن قید الکافرین، اور یہ کہ اس طرح سے اللہ کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی کفار کی چالوں کو کمزور کرنے والے ہیں۔ کفار کو اپنی کثرت اور سامان جنگ پر بھروسہ تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ ظاہری طور پر جنگ جیتنے کا تعلق ان دو چیزوں سے ہی ہوتا ہے، یا فوج کی کثرت یا اسلحے کی فراوانی۔ وہ الگ بات ہے کہ مسلمان ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ایمان کی طاقت سے بڑھ کر کوئی دوسری طاقت نہیں ہو سکتی۔ وہ اس بات کو بھول گئے کہ جنگوں کے فیصلے لشکروں کی قلت اور کثرت پر نہیں ہوتے، اور نہ ہی میدان جنگ میں جو ہار اور جیت ہوتی ہے اس کا دار و مدار جو ہے وہ اسباب جنگ پر ہوتا ہے، اسباب جنگ پر ہوتا ہے۔ در حقیقت فتح اور شکست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی۔ غزوہ بدر میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ کفار جو تھے وہ باوجود کثیر تعداد اور جنگی سامان سے لبریز ہونے کے ان کے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آیا۔ آیت کے اس حصے میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ کامیابی اور کامرانی یہ صرف اور صرف حق پرستوں کے لیے، جو حق پر ہوں گے فتح ان کا مقدر بنے گی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اور یہ انہی کا حصہ ہے۔ رہے باطل پرست تو پھر ذلت اور شکست ان کا مقدر ہے، جسے وہ کسی بھی صورت میں پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ اس کے بعد بیٹا آیت جو ہے وہ ہماری لاسٹ آیت ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، ان اگر تستفتحوا تم فتح چاہتے ہو، تستفتحوا تم فتح چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو قد بے شک جا آ گئی، کم تمہارے پاس، الفتح فتح، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح چاہتے ہو تو بے شک تمہارے پاس فتح آ گئی۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور ان اگر تنتہو تم باز آ گئے، اپنی حرکتوں سے باز آ گئے، ابھی بھی وقت ہے، توبہ استغفار کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو ہوا وہ خیر بہتر ہے لا لیے کم تمہارے، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ گئے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور ان اگر تعودو تم پھرے، تم لوٹے، نعود نہ ہم عد لوٹ جائیں گے، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم لوٹے تو پھر ہم بھی لوٹ جائیں گے۔ اور یاد رکھو کہ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور لن ہرگز نہیں تغنیہ کام آئے گی، تغنیہ کام آئے گی، عنکم ان سے، کم تم سے، فیاتکم فیاتن جماعت کم تمہاری، شیئن کوئی بھی، ولن تغنی عنکم فیاتکم شیئن، اور ہرگز نہیں تمہارے کوئی بھی جماعت کام آئے گی، ولو کا صورت، اور لو اگرچہ کثورت وہ زیادہ ہو، ولو کثورت اور اگرچہ وہ زیادہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور انا کہ اللہ مع ساتھ، المؤمنین مومنوں کے، اور یہ کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو غزوہ بدر مسلمان اور مشرکین کے درمیان ہوا، اس موقع پر ابو جہل نے دعا کی تھی کہ خدایا دونوں گروہ میں سے جو بھی دین تجھے پسند ہے اس کے ماننے والوں کو فتح سے ہمکنار کر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے فرمایا کہ جو بات تم چاہتے تھے
جس بات کی تم نے دعا کی وہ ظاہر ہو چکی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو جو کہ حق پر تھے ان کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اب اگر تم مسلمانوں کے ساتھ ظلم نہ کرو اور صرف دین کے اختلاف کی بنیاد پر مسلمانوں کی ہلاکت پہ درپے نہ ہو تو تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے، یعنی تم اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ کہ تم کس طرح مسلمانوں کو ایذا دے رہے ہو، انہیں تکلیف دے رہے ہو، انہیں نقصان پہنچا رہے ہو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حرکتوں میں اور باز آ جاؤ۔ اور تم نے دیکھ لیا کہ تمہاری بڑی جماعت جو تھی، اگرچہ تمہاری کثرت بہت زیادہ تھی اور تم بڑے غرور اور تکبر میں تھے کہ تمہاری تعداد کہیں زیادہ ہے، تمہاری جماعت جو تھی وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی، اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تم پر غالب آ گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی مدد کا وعدہ بھی کیا۔ تو بیٹا اگر آج بھی مسلمان صحابہ کرام جیسا ایمان پیدا کر لیں، ان جیسا اعتقاد پیدا کر لیں، تو ان جیسا ان کے اندر جوش اور جذبہ پیدا ہو جائے، تو کوئی ایسی وجہ نہیں کہ فرشتوں کی صورت میں ان کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ان کو پہنچ جائے۔ تو بیٹا یہ آج ہمارا رکوع نمبر 2 سورہ انفال ہم نے یہ پڑھا، امید ہے اس کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم لوگ اس کے MCQs کریں گے اور شارٹ کویسچن کریں گے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ MCQs جو ہمارے 10 نمبر کا بورڈ کے پیپروں میں آتا ہے، اور یہ ہمارا بہت زیادہ امپورٹنٹ ایک کارنر ہوتا ہے سلیبس کے حوالے سے۔ اس کو ہم لوگوں نے ضرور جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ وقت کو دیکھتے ہوئے میں آپ لوگوں کو صرف اس کے جو آپشن ہے وہ میں ٹک کروا دیتا ہوں، شاید ہم لوگ اس کی اسٹیٹمنٹ نہ پڑھ سکے، تو میں نمبر بولوں گا MCQ کا، ساتھ اس کا آپشن۔ تو بیٹا فرسٹ والا جو ہمارا MCQ ہے اس کا آپشن جو ہے وہ جنگ بدر الف آپشن، سیکنڈ کا ہے دال آپشن ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، یہ ہمارا پیج نمبر 15 ہے، یاد رکھیے گا پیج نمبر 15۔ تو فرسٹ والے کا الف آپشن جنگ بدر، سیکنڈ کا دال آپشن ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، تھرڈ کا دال آپشن تسلی دو، فورتھ کا دال آپشن پور پور، ففتھ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دال آپشن، سکس کا دال آپشن تدبیر، سیونتھ کا دال آپشن بے اور جیم، ایٹتھ کا شیطانی نجاست الف آپشن، نائنتھ کا کنکریاں مارنا الف آپشن، ٹینتھ کا بے آپشن وہ ڈھانپ دیتا ہے، 11th کا الف آپشن اونگ، 12 کا شیطانی نجاست یعنی کہ جیم آپشن، 13 کا جیم آپشن پور پور، 14 کا جیم آپشن تو نے پھینکا، 15 کا بے آپشن لشکر کشی کی صورت میں، 16 کا دال آپشن کمزور کرنے والا، 17 کا الف آپشن گردنیں، 17 کا الف آپشن گردنیں، 18 کا اپنی فوج سے جا ملنے کے لیے بے آپشن، 19 کا بے آپشن جنگی چال کے طور پر، 20 کا امن و تسکین جیم آپشن، اس کے بعد 21 کا دال آپشن شیطان کی نجاست کو، 22 کا بے آپشن اللہ نے پھینکی تھی، 23 کا جیم آپشن گردنوں پر، 24 کا جیم آپشن دوزخ کا عذاب، 25 کا الف آپشن کمزور، 26 کا الف آپشن ثابت قدم رہیں، 27 کا بے آپشن مخالفت کی، 28 کا جیم آپشن اللہ کے غضب میں، 29 کا دال آپشن اپنے احسانوں سے، 30 کا الف آپشن کفار کی تدبیر کو، 31 کا بے آپشن فتح، 32 کا جیم آپشن تاکہ وہ آزمائے، 33 کا بے آپشن برا، 34 کا بے آپشن تم باز آ جاؤ، 35 کا جیم آپشن وہ جمائے رکھے، 36 کا الف آپشن تو وہ ثابت قدم رہیں، 37 کا جیم آپشن تم دہراؤ گے یا تم لوٹاؤ گے یا تم پھرو گے۔ تو بیٹا یہ ہمارے اس کے MCQs تھے۔
اس کے بعد اسی پیج پر یعنی کہ پیج نمبر 18 پر یہ آپ لوگوں کے مشقی سوالات ہیں جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے اس میں جو کویسچن ہے یہ 4 کویسچن جو ہے فرسٹ 4 یہ آپ لوگوں کے جو مشقی سوالات ہیں اس کے کویسچن ہیں اور یہ سارے کویسچن بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ لوگ دیکھو گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اکثر بورڈ کے پیپروں میں یہ والے کویسچن آ چکے ہیں. جیسے کہ پہلا سوال ہے سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے. یہ کویسچن جو ہے 2007 2009 2014 اور 2015 میں بھی یہ کویسچن آ چکا ہے. اسی طرح کفار کے ساتھ مقابلے میں سورہ انفال کے آیات میں کیا ہدایات دی گئی. کویسچن نمبر 3 ہے کفار کو خطاب کرتے ہوئے سورہ انفال کے آیات میں کیا تنبیہ کی گئی. تنبیہ ہوتا ہے وارننگ دینا, ان کو الرٹ کرنا. اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 4 کن 2 صورتوں میں مسلمانوں کو میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے کی اجازت ہے. تو بیٹا یہ آپ کے ایکسرسائز کے کویسچن ہیں. اس کے بعد جس طرح میں نے پہلے پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتایا تھا 3 لیکچرز میں کہ ہمارے کچھ ایڈیشنل کویسچن ہوتے ہیں. یہ وہ کویسچن ہوتے ہیں جو بورڈ کے پیپرز میں آ چکے یا کچھ کویسچن وہ ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں یعنی وہ کویسچن جو کہ آ سکتے ہیں. یہ بڑی محنت کے ساتھ ہم لوگوں نے کویسچن تیار کیے ہیں. ان کو بھی آپ لوگ بہت اچھی طرح یاد کرنا. اوبویسلی آپ لوگوں کے ٹیسٹ وغیرہ میں کویسچن آ سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے کویسچن جو ہیں یہ 25 ایڈیشنل شارٹ کویسچن ہیں. ان کو بھی آپ لوگ بہت غور سے دیکھو. آپ کا جب بھی پیپر بنتا ہے یا ٹیسٹ بنتا ہے تو یہ ایڈیشنل شارٹ کویسچن اس میں ایڈ ہوتے ہیں. ان میں سے MCQs یا شارٹ کویسچن یہ آ جاتے ہیں. تو بیٹا یہ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 4 تھا. لیکچر نمبر 5 جو ہے انشاءاللہ اس میں ہم لوگ اپنا جو موضوعاتی مطالعہ ہے قرآن مجید کا فرسٹ چیپٹر وہ سٹارٹ کریں گے. آپ لوگ ہمیشہ کی طرح اپنے بکس اور نوٹس جو ہیں وہ اپنے پاس رکھیے گا. امید ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا لیکچر کے حوالے سے. کچھ بشری تقاضے ہوتے ہیں, اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو, کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس پر معذرت ہے. بشری تقاضا سمجھتے ہوئے اس کو درگزر کیجیے گا. امید ہے کہ لیکچر سمجھ میں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی رحم و کرم ہو اور آپ کے ماں باپ کا سایہ آپ پر سلامت رکھے. جزاکم اللہ فی امان اللہ.